Dear viewers, step by step, slowly but surely, we are making our way inside the Jalsagah. Right now, we are in the Ziyafat tent, where the guests of the Promised Messiah, ﷺ, the attendees of the Jalsa, have arrived early, as they probably do not want to miss any of this spiritual atmosphere. They are having breakfast right now. Farhad Sahib, we also want some breakfast. What kind of breakfast do you prefer? नाज़ साहब, वैसे हकीकत की बात है, जब से मैं आया हूँ पिछले 3 दिनों से मैंने चने का नाश्ता नहीं किया, तो मेरे ख्याल से मैं तो देसी खाना खाऊंगा. Okay. आपके लिए भी वही ले आऊँ? No, I would like some European or German breakfast, but I will grab some desi breakfast for you. चलें, आपका नाश्ता फिर मैं ले आता हूँ. Okay, जज़ाकल्लाह. चलें. अब नाज़रीन, यहाँ पे जो नासिर साहब की फरमाइश है कि यूरोपीय नाश्ता उन्होंने करना है, तो वो हमें यहाँ पर मिलेगा. यहाँ से अभी हम एक प्लेट पकड़ लेंगे. जी, अब इस पर भी थोड़ी सी जैम डाल देंगे प्लीज़. जज़ाकल्लाह, बस इतनी काफ़ी है जी. ठीक है, अब जो मक्खन है और जैम है वो हमें मिल चुके हैं. अब हम चलते हैं एक ख़ास चीज़ की तरफ. Dear viewers, I already managed to find some roti, and now I also have the chane. So I've got the desi breakfast that Farhad Sahib wished for, and let's also enjoy this beautiful atmosphere here and have some breakfast. Ji, Assalamu alaikum, Farhad Sahib. जी, अस्सलाम वालेकुम. I found your desi breakfast. ये आपके लिए. All right, Jazakallah. And dear viewers, while we enjoy our breakfast now, we have some interesting program waiting for you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नाज़रीन मोहतरम, हम इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मुकर्रम हसीब अहमद घुमन साहब. आप रबी सिलसिला आलिया अहमदिया है, यहाँ जर्मनी में खिदमत की तौफ़ीक पा रहे हैं. आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुकर्रम मोहतरम महमूद अहमद मली साहब. आप भी खुदा ताला के फजल से वाक़फ़ ज़िंदगी हैं, रबी सिलसिला आलिया अहमदी हैं और जर्मनी में खिदमत दीन की तौफ़ीक पा रहे हैं. मैं दोनों मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ. जज़ाकुमुल्लाह. हमारी जो गुफ्तगू है वो आज एक बड़े अहम मौजू के मुतालिक है और वो है बैत. एक सवाल जो है वो हमसे बिलअमूम पूछा जाता है कि आपका दावा है कि कुरान करीम भी वही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी शरई नबी हैं और ख़ातिमुन नबीयीन हैं, और हमने कोई एक नुक्ता जो है शरीयत में इजाफ़ा या कमी नहीं है. तो फिर आप बैत पे ही इंसिस्ट क्यों कर, बैत करना क्यों ज़रूरी है? पहले हज़रत मसीह इस्लाम की और आज उनकी जानशीनी में खलीफतुल मसीह की. तो इसका क्या आप देखते हैं कि क्या बताया जा सकता है, क्यों ज़रूरी है बैत करना? मैं भी सब लफ्ज़ बैत अरबी का लफ्ज़ है, कहते हैं बेचना. और कुरान की में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, कि अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनके अमवाल और उनके नफूस ख़रीद लिए हैं. अब अगर कोई चीज़ बेची जाए तो तब ही ख़रीदी जा सकती है. यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम अपनी जानों को बेचो, अपने मालों को बेचो, और उसका एक तरीक़ मुकर्रर कर दिया कि मैं अंबिया भेजता हूँ, मामूर भेजता हूँ, उनकी बैत करो, उनके हाथों पर अपनी जान जो है वो मेरे लिए बेचो. अब जो सवाल आपने किया है वो बिल्कुल ठीक है, और ये होता है सवाल कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो ज़रूरत क्या थी? कुरान की में अल्लाह ताला फरमाता है कि शरीयत मुकम्मल हो गई, किसी चीज़ का इजाफा अब नहीं होगा, तो फिर ज़रूरत आखिर क्या रही? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने कहीं पर यह दावा नहीं किया कि मैं कोई नई चीज़ ऐड करने आया हूँ, कोई नई चीज़ शामिल करने आया हूँ, बल्कि हज़रत मसीह ने जो फरमाया कि मेरे आने का मकसद है वो ये है कि जो इंसान और खुदा के दरमियान कदूरत वाक़ई हो गई है उसको मैं दूर करूँ. अब यही एक किसी शख्स ने हज़रत मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आप बताएं कि आप कितने बड़े पाए के आलम हैं, आपको मिर्ज़ा साहब की बैत से क्या फ़ायदा हासिल हुआ, क्यों आपने बैत की, ज़रूरत क्या पड़ी? तो हज़रत मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला ने इख्तिसार से जवाब दिया और फरमाया कि फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन एक मैं तुम्हें बता देता हूँ. और फ़ायदा ये है कि पहले मुझे ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता था, लेकिन अब चलते फिरते भी, जागते हुए भी ये कैफियत आ जाती है. यानी ये कि जो रूहानी तरक्की है
وہ معمور من اللہ کے ساتھ جڑ کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہی ملتی ہے، اس کے علاوہ ان روحانی ترقیوں کو حاصل کرنا وہ ممکن نہیں۔ جزاکم اللہ۔ اور اس روحانی ترقی کا جو عکس ہے ربی صاحب، وہ پھر تو ذات میں بھی، انسان کی شخصیت میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو تعلق ہے کہ بیعت کا ایک شخص کی جو اخلاق ہیں، جو اس کا کردار ہے، اس میں بہتری، اس میں نمو، اس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ بنتا ہے اس کا پھر؟ جزاکم اللہ حسن رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی مربی صاحب نے کہا ہے کہ بیعت ایک معمور من اللہ سے جو ہے جڑی ہوتی ہے، اور بیعت کرنے کے بعد ہی انسان جو ہے ترقیات حاصل کرتا ہے یا انعامات حاصل کرتا ہے جن کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو وہ ہے نا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا، ایک بڑا مشہور و معروف اقتباس ہے، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے۔ تو اس اقتباس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرف دنیا کو دعوت دی ہے کہ اگر کچھ پانا چاہتے ہو یا جنت کمانا چاہتے ہو یا اپنے ذات میں ایک تبدیلی چاہتے ہو تو اس خدا کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرو۔ تو بیعت کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ایک انسان کو، ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے، وہ خدا تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے محمد الیاس صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے خود بیان کیا کہ ایک جگہ پر ایک قاضی نے ان کو بڑے ایک مجمع کے سامنے یہ سوال کیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کو کوئی پیر سرحد میں نہیں تھا ملا کہ آپ نے وہ دور جا کر مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تو بیعت کر لی، تو کیا حاصل ہوا، کیوں ان کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ہر دکان چھان ماری، میں خدا کی تلاش میں تھا، میں در بدر پھرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان وہ فرقہ جس کو میں اپنی ذات میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت اچھے اور سب، میں ان کے پاس گیا، لیکن سب یہ جواب دیتے تھے کہ خدا بولتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا اور اب خدا نہیں بولتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہر جگہ سے مجھے یہ جواب ملا تو میں پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا حقیقت نہیں ہے، ایک فلسفہ ہے صرف۔ تو کرتے کرتے کہتے ہیں ایک وقت آیا کہ میری حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایک نرم ہاتھ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا محمد الیاس کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے اس بات کو پھر بیان کیا کہ میری پریشانی یہ ہے کہ کہتے ہیں میں، ہاں انہوں نے کہا کہ میں اس حقیقت کو میں جان گیا ہوں، خدا ہے ہی نہیں، یہ فلسفہ۔ تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جملہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ تم میری بیعت کرو، میری بیعت کے بعد میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ خدا تم سے بھی کلام کرے گا۔ اور انہوں نے پھر اس جب مجمع کے سامنے جب وہ قاضی کو یہ بات ساری سناتے ہوئے یہ کہا کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے، کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا خدا آج مجھ سے بھی بولتا ہے۔ تو اصل میں یہ چیز ہے جو بیعت کے بعد انسان کو حاصل ہوتی، سب سے بڑی نعمت، کہ زندہ خدا کے ساتھ تعلق، اور جس انسان کو وہ چیز نصیب ہو جائے تو اور تو اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ اور ظاہری بات ہے کہ پھر اس کا جو اثر ہے وہ جس کو خدا مل جائے، جس میں خدا اتر آئے، اس کے سارے اخلاق اور ساری جو زندگی ہے اس پر ایک اس کی چھاپ لگ جاتی ہے۔ ربی صاحب، معاشرے کی اکائی فرد ہے، فرد سے مل کر، افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ تو جب اس اصول کے تحت اگر بیعت اگر ایک فرد کو خدا تعالیٰ کے فضل سے خدا نما انسان بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو پھر تو اس کا جو اثر ہے اور اس کا نفوذ ہے وہ تو پورے معاشرے میں ہو جاتا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہی فائدہ ہے بیعت کر کے اس پر عمل کرنے کا، کیونکہ ویسے بھی، اور یہ بعض دفعہ یہاں پر یورپ وغیرہ میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ مذہب کی کیوں ضرورت ہے، ہم تو اس کے علاوہ بھی ایک اچھا انسان ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک ایک ضابطہ حیات، ایک طریق، ایک کلا نہ ملے، ایک گائیڈنس نہ ملے، ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اس کے انسان پیچھے نہ چلے، تب تک یہ صرف دعوے ہیں جن کو عمل میں ڈھالنا بہرحال مشکل ہوتا ہے۔ اور احمدی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اب احمدیت میں ہر قسم کے رنگ، ہر قسم کے نسل کے لوگ، افریقہ سے، امریکہ سے، پاکستان سے، ایشیا سے، یورپ سے لوگ شامل ہیں، ہر ایک کی سوچ مختلف ہے، لیکن ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے ہر جمعے کے دن اور ایسے جلسوں کے موقع پر ان سب کی تربیت ایک سمت میں ہو رہی ہوتی ہے،
اور اس سے پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ احمدی معاشرہ اپنی سوچوں کے اندر تو مختلف ہے لیکن وہ سمت ایک ہی چل رہی ہے، اور اس کا پھر اثر بھی ہوتا ہے۔ ایک مختصر سی بات میں بیان کر دوں، یہاں جرمنی کے ایک صاحب ہیں احمدی، وہ ایک اپنی جاب کرتے تھے، کمپنی میں کام کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ایک کام کرنے والا تھا لیکن ان کی جان پہچان نہیں تھی، اور وہ ایک سائنسدان تھا اپنے پیشے کے لحاظ سے۔ تو ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہوں اور وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اب وہ جو احمدی تھا وہ حیران تھا کہ نہ تو میں سے جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، یہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا وجہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کہاں بیٹھیں گے، کب بیٹھیں گے، آپ بس مجھے وقت دیں اور میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ بیٹھ گئے تو اس احمدی نے پوچھا کہ اچھا آخر وجہ کیا ہے، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس سائنسدان نے کہا کہ دیکھو میں سائنسدان ہوں، اور سائنسدان ہونے کے لحاظ سے میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑتا ہوں اور اس سے نتیجہ نکالتا ہوں۔ تمہیں میں نے آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے، تمہاری گفتگو، تمہارا لہجہ، تمہارا انداز، تمہارا عمل، تمہاری ایمانداری اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے ساتھ ایک ایسی چیز جڑی ہے، کوئی ایسا کنیکشن ہے جس سے تمہارا عمل اور تمہارا ظاہری جو ہے وہ ظاہری جو جس طرح سے تم ہو دوسروں سے مختلف ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر اس احمدی نے فرمایا کہ بتایا کہ میرے پیچھے جو ہے وہ اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام احمدیت ہے، وہ تعلیم ہے، ہمارا خلیفہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ سب سے پہلے کل حضور نے فرمایا خطاب میں کہ بنیادی اینٹ کسی معاشرے کی وہ ایک گھر ہوتا ہے، میاں بیوی ہے، ان کا اگر آپس میں اچھا تعلق ہے تو پھر پورا معاشرہ بھی جو ہے وہ اس میں ڈھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے چلتا جاتا ہے آگے۔ بالکل صاحب، آپ بھی اس میں کچھ اضافہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ معاشرتی طور پر جو فوائد جو بیعت سے ہمیں ذات کو تو فائدہ ہوا لیکن ہمارے معاشرے کو جو فائدہ ہوتا ہے، اس میں آپ بھی کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، جب ایک انسان بیعت کرنے کے بعد اپنے اندر ایک روحانی تبدیلی محسوس کرتا ہے یا پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ احساس زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، تو وہ خزانہ جو میرے ہاتھ آیا ہے یا جس خدا کے ساتھ میرا تعلق ہے یا میں تعلق بنانا چاہتا ہوں، وہ تو مجھے قرآن میں کچھ اور کہہ رہا ہے کہ ہمسایوں کا خیال رکھو، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو، والدین سے حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، اگر بیوی ہے شوہر کے ساتھ، شوہر ہے بیوی، حسن سلوک ہونا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں اس انسان میں ایک ایسی روحانی تبدیلی اور ترقی آتی ہے کہ وہ ہر قدم کو پھر جس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نا کہ پھونک پھونک کے رکھتا ہے پھر کہ وہ چیز میرے ہاتھ سے نہ چلی جائے، کہ راضی کرنے میں مجھے اتنا وقت لگا اسے حاصل کرنے میں۔ تو بہت سارے واقعات ہیں ہمارے یہاں۔ جرمنی میں ایک احمدی رہتے تھے، اب ان کی وفات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پیار کا سلوک فرمائے۔ تو انہوں نے جب بیعت کی تو ظاہری بات ہے گھر میں والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر بچے سے واقف ہوتے ہیں، اس کی حرکات سے واقف ہوتے ہیں، اس کی گفتگو سے واقف ہوتے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد اس میں اس قدر ان میں تبدیلی آئی کہ جو پہلے کبھی نماز نہیں تھے پڑھتے، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اگر والدین کے ساتھ اچھے رنگ میں بات نہیں تھی تو والدین سے اف نہیں کہنا، ان سے خیال رکھنا ہے، ہر جو تعلیم ہے۔ ہوا ایک دن یہ کہ ان صاحب کے جو بھائی جو تھے دوسرے 3-4 بھائی، وہ والد کے پاس آئے، کہا کہ دیکھیں ہم آپ کے سامنے 2 باتیں رکھتے ہیں، یہ احمدی ہو گیا اور گاؤں میں سب کو پتہ چل گیا، 2 چیزیں ہیں، یا اسے کہو احمدیت چھوڑ دے یا اسے گھر کی دیوار سے باہر پھینک دو، کہ اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے یہ گھر میں رہے۔ تو ان والد صاحب نے اپنے بیٹوں کو یہ جواب دیا کہ میں اس میں وہ تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ پہلے وہ نماز نہیں تھا پڑھتا، پہلے اس کی گفتگو اچھی نہیں تھی، پہلے اس کا دوسروں کے ساتھ تعلق نہیں، جب سے اس نے احمدیت قبول کی ہے تو میرا بیٹا نمازی ہو گیا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں کہ وہ بے نمازی ہو جائے؟ کبھی نہیں کروں گا، مجھے قبول ہے جو رستہ اس نے اختیار کیا اور یہی ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں ایک اور بھی عرب احمدی، انہوں نے جب بیعت کی تو انہوں نے اس کے بعد اس بات کا اظہار کیا، وہ کہتے ہیں کہ میری گفتگو میں، میرے لہجے میں ایک نرمی پیدا ہو گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کیا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا، آپ سے ایک محبت پیدا ہوئی، اور وہ نتیجہ وہ کیا نکالتے ہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس بیعت کے ذریعے سے یہ توفیق دی کہ مختلف لغویات تھی، مختلف چیزوں میں جو پھنسا ہوا تھا
یا اپنا وقت یا وہ ضائع کرتا تھا تو اس سے خدا تعالیٰ نے مجھے ان سب چیزوں کو نجات ترک دی، کرنے کا، الحمدللہ، نجات دینے کا موقع ملا جزاکم اور اللہ، اس سے فائدہ ہوا۔ بہت شکریہ مولوی صاحب۔ بالکل آخر میں پروگرام کے یہ چیزیں تبلیغ کا یوں بھی باعث بن رہی ہوتی ہیں نا، آٹومیٹیکلی معاشرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں کوئی خزانہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو بیعت کرنا ہے وہ ایک مبلغ بھی آپ کو بناتا ہے، وہ کیسے؟ ایک خزانے کی بات کی ہے، یہ بڑے ایک نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ دنیاوی خزانہ جب ہاتھ لگ جائے تو انسان نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کے ہاتھ لگے، وہ چاہتا ہے کہ بس میرے تک زیادہ سے زیادہ فیملی تک آئے، اور کسی تک نہیں چاہتا۔ بیعت کا خزانہ جو ہے وہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں ہر ایک شخص کو دوں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کروں، پھر رشتہ داروں اور دنیا کے ہر انسان تک یہ خزانہ پہنچاؤں۔ تو یہ خزانہ ایسا خزانہ ہے جس میں یہ ایک بڑا ایک اہم فرق ہے۔ اور میں ایک واقعہ مختصر سا بیان کر دیتا ہوں کہ جب خاص طور پر جو ہمارے احمدی احباب جن کے ہاتھ یہ خزانہ لگتا ہے وہ اس میں کس طرح سے چاہتے ہیں کہ یہ خزانہ پھیلایا جائے۔ حضور انور اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنایا، گیمبیا کے ایک احمدی ہیں، 70 سال کی عمر میں جا کے وہ احمدی ہوئے، یعنی بڑی عمر میں جا کے۔ اب انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں نے 70 سال اپنی زندگی کے ایسے گزارے ہیں جو کہ اندھیرے میں تھے، اب میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں ہر گیمبیا کے ہر اس جگہ پر جاؤں جہاں کوئی نہیں گیا، تاکہ میں اس 70 سالوں کو جو اندھیرے میں تھے وہ نور میں بدل دوں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے اس گفتگو کو یہاں آپ کے شکریہ کے ساتھ ہمیں سمیٹنا پڑے گا۔ ناظرین محترم، جس بیعت کی بات ہو رہی ہے اس کی جو شرائط حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ایک احمدی ہونا اصل میں اپنے سر پر کن شرطوں کو قبول کرنے کا نام ہے۔ آئیے۔ کیوں عجب کرتے ہو گر میں۔ اول، بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔ دوم یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ سوم یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، اور حد الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔ چہارم یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ پنجم یہ کہ ہر حال رنج اور راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا، اور بہر حالت راضی بقضا ہوگا، اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا، اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ ششم یہ کہ اتباع رسم اور مطابعت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا، اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا، اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ ہفتم یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا، اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ ہشتم یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ نہم یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔ دہم یہ
کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ باقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ ناظرین، ابھی فی الحال ہم یہاں مین مارکی میں ہیں، اور جلسہ سالانہ جرمنی کی جو چوتھی نشست اور آج کے دن کی جو پہلی نشست ہے وہ بھی چند لمحات میں شروع ہونے والی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس نشست میں 3 تقاریر کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں مکرم و محترم نیشنل امیر صاحب جماعت اہلِ جرمنی کی تقریر بھی شامل ہے۔ لیکن ناظرین کے لیے یہ بھی چیز ضروری ہے کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کا جو اختتامی خطاب ہے وہ بھی ہم مل کر سنیں گے، اور اس کے علاوہ صرف شاملین کے لیے نہیں بلکہ ناظرین کے لیے یہ بھی چیز ضروری ہے کہ ان یعنی درود شریف پر بھی اور ذکر الہی پر بھی زور دیں اور توجہ دیں، جس کا ذکر پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے جمعہ والے دن اپنے خطبہ جمعہ میں بھی فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ اسی ایریے میں گرین ایریا جو اسٹیج کے سب سے قریب علاقہ ہے، جو ایریا ہے، یہاں ناصر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ Dear viewers, we took you step by step inside the Jalsa Gah, and now we finally made our way into the main marquee. We're in a couple of moments, inshallah. The first session of today will start, and this day is a very special one. It is the third and final day of this year's Jalsa Salana Germany, and of course we are slowly but truly building up to the highlight of today, which will be Hazur Aqda's concluding speech, the final address for our Jalsa Salana that we are all looking forward to. In the final session before Hazur's concluding session, inshallah, we will hear some interesting speeches which will help us about how to establish a connection with Allah. There will be an address talking about the importance of the Holy Quran, and there will be an address in the German language, but of course it will be translated for you, about topics that will inshallah help us be better Ahmadi Muslims. And we're looking forward, of course, also to Amir Sahib's address, which I could imagine could be very emotional this year. And like I said, the highlight inshallah will be today's concluding address delivered by His Holiness. But now let's go onto the main stage and listen to the first session of today. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جرمنی میں 11 بج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جماعت احمدیہ جرمنی کے 48ویں جلسہ سالانہ 2024 کے چوتھے اجلاس کی کارروائی شروع کرنے والے ہیں۔ اس اجلاس کی صدارت کے لیے سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے محترم حیدر علی ظفر صاحب مربی سلسلہ جماعت احمدیہ جرمنی کو مقرر فرمایا ہے۔ میں محترم حیدر علی ظفر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کرسی صدارت پر تشریف لا کر اس اجلاس کی کارروائی کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم۔ آج کے اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ مکرم فیصل محمود صاحب متعلم جامعہ احمدیہ جرمنی تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن
لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. جزاکم اللہ. اردو ترجمہ کے لیے تشریف لائے مکرم شکیل احمد عمر صاحب ربی سلسلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیات 53 تا 57 کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے. تو کہہ دے کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت کرو، یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے. کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم پھر جاؤ تو اس پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی تم پر ڈالی گئی ہے. اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے. اور رسول پر کھول کھول کر پیغام پہنچانے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جزاکم اللہ. جرمن ترجمہ کے لیے تشریف لائے عزیزم یونس یوسف صاحب
मुतल्लिम जामिया अहमदिया जर्मनी। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nun folgt die deutsche Übersetzung der eben vorgetragenen Verse aus dem Heiligen Koran, der Sura An-Nur, Vers 53 bis 57. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verfluchten. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht und Allah fürchtet und ihn zum Schilde nimmt, solche sind es, die Glückseligkeit erlangen werden. Sie schwören bei Allah ihre feierlichsten Eide. Sie würden, wenn du es ihnen befiehlst, gewisslich ausziehen. Sprich, schwöret nicht, geziemender Gehorsam. Wahrlich, Allah ist wohlkundig dessen, was ihr tut. Sprich, gehorchet Allah und gehorchet dem Gesandten. Doch wenn ihr euch abkehrt, dann ist er nur für das verantwortlich, was ihm auferlegt wurde, und ihr seid nur für das verantwortlich, was euch auferlegt wurde. Und wenn ihr ihm gehorcht, so werdet ihr dem rechten Weg folgen. Und dem Gesandten obliegt nur die deutliche Verkündung. Verheißen hat Allah denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, dass er sie gewisslich zu Nachfolgern auf Erden machen wird, wie er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte. Und dass er gewisslich für sie ihre Religion festigen wird, die er für sie auserwählt hat. Und dass er gewisslich ihren Stand nach ihrer Furcht in Frieden und Sicherheit verwandeln wird. Sie werden mich verehren und sie werden mir nichts zur Seite stellen. Wer aber hernach undankbar ist, das werden die Empörer sein. Und verrichtet das Gebet und zahlet die Zakat und gehorchet dem Gesandten, auf dass ihr Barmherzigkeit empfangen möget. जज़ाकुमुल्लाह ahsan जज़ा। अब मुकर्रम इमरान कंवर साहब मंजूम उर्दू कलाम पेश करें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منظوم پاکیزہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، عاشق جو ہیں وہ یار کو
मर मर के पाते हैं। जब मर गए तो उस तरफ खींचे जाते हैं। तलखी की जिंदगी को करो सिद्क़ से कबूल। ता तुम पे हो मलाइकाए अर्श का नुज़ूल। जो मर गए उन्हीं के नसीबों में है हयात। जो मर गए उन्हीं के नसीबों में है हयात। इस राह में जिंदगी नहीं मिलती बजुज़ ममात। बदतर बनो हर एक से अपने ख्याल में। शायद इसी से दख्ल हो दारुल विसाल में। छोड़ो गुरूर व किब्र के तकवा इसी में है। छोड़ो गुरूर व किब्र
تقوی اسی میں ہے، ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے۔ تقوی کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے۔ تقوی کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے۔ عفت جو شرط دین ہے، وہ تقوی میں ساری ہے۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، حضرت امیر المومنین نعرہ تکبیر۔ اس سیشن کی پہلی تقریر جو ہے وہ مکرم صمد احمد غوری صاحب مبلغ سلسلہ البانیہ کی ہے۔ آپ کا عنوان ہے میں خدا کو کیسے پا سکتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر جلسہ اور حاضرین کرام، اس عاجز کو حکم ہوا ہے کہ آج کے اس بابرکت جلسے میں خدا کو کیسے پا سکتا ہوں کے عنوان پر کچھ عرض کروں۔ دین اسلام جب ہمیں خدا سے متعارف کراتا ہے تو بنیادی طور پر ہم سے ایک گواہی مانگتا ہے جسے ہم کلمہ طیبہ یا شہادہ کہتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے سب سے پہلا رکن بھی یہی ہے۔ اسی کلمہ طیبہ کو ہم ہماری ہر مسجد اور ہر مجلس میں دیکھتے ہیں، چاہے جلسہ سالانہ کے اس خوبصورت بینر پر یا اس ڈائس پر، ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے پہلے حصے کا لفظی ترجمہ جس کا اس عاجز کی تقریر سے گہرا تعلق ہے یہ ہے کہ there is none worthy of worship except Allah، یعنی یہ گواہی سب سے اہم گواہی ہے اور یہ ایمان سب سے ضروری ایمان ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبہ جمعہ میں اس مبارک کلمے کے متعلق ایک سوال اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں اس کلمے کی اصل غرض تو یہ ہے کہ خدا کی توحید کو قائم کیا جائے اور خدا سے بندے کو روشناس کرایا جائے، لیکن اس فقرے کی بناوٹ اس کے الٹ ہے۔ بجائے اللہ سے پہلے روشناس کرانے کے پہلے معبودان باطلہ کی نفی کی۔ یعنی کیوں اسلام نے اپنے عقیدے کے بنیادی کلمے میں ہم سے طلب کیا ہے کہ ہم پہلے دوسرے معبودوں کے وجود کا انکار کریں اور پھر واحد خدا کے وجود کا اقرار کریں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسی خطبے میں اس کی گہری حکمت بھی سمجھائی کہ انسان دراصل خدا تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ذریعے ڈھونڈتا ہے اور پاتا ہے۔ الہ عربی میں نہ صرف خدا کو کہتے ہیں بلکہ ہر اس چیز کو جسے انسان پوجتا ہے، سب سے زیادہ چاہتا ہے، عزت دیتا ہے اور گویا اس کی عبادت کرتا ہے۔ اگر انسان عقل مند ہو اور اس کی تربیت صحیح رنگ میں ہوئی ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ بچپن سے بڑھاپے تک، ماں باپ سے لے کر دیگر دنیاوی محسنوں تک، ہر وہ چیز جسے اس نے چاہا زوال پذیر ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ اسلام اسے عمر کے ہر موڑ پہ یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ لیکن اکثر لوگ اس پکار کو نہیں سنتے، کوئی اپنی جوانی کی خواہشات میں تو کوئی اپنی کمائی کے پیچھے اندھوں کی طرح بھاگ رہا ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ اپنی خواہش کو پوج رہا ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ اس کو اپنے جھوٹے معبود سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور ہر دفعہ اس کو یہی پیغام ملتا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اور وہ جو ایک دہریے کی طرح زندگی گزارتا ہے، وہ جس نے محض اپنے نفس کی عبادت کی ہوتی ہے، وہ بھی آخر بوڑھا ہو جاتا ہے، بیماریوں سے دوچار رہتا ہے، چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس کی اولاد کام آتی ہے نہ دولت۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عنقریب وہ مر جائے گا اور لوگ اس کو مٹی میں دفن کر دیں گے۔ اسے بھی دراصل یہی پیغام مل رہا ہوتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غیر اللہ والے ہلتے رہتے ہیں اور کبھی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتے، مگر جو اللہ کو پا لیتے ہیں وہ کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، چاہے زمین و آسمان ہل جائے۔ بس جس لمحے بھی انسان کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہی لمحہ دراصل اس کی کامیابی کا لمحہ ہوتا ہے۔ یعنی خدا کو پانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور شاید سب سے زیادہ مشکل کام بھی یہی ہے کہ ہر طرح کے مخفی شرک کو ترک کیا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بھی یہ اقرار کیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور پھر وہ اس پر مرنے تک قائم رہا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے، یعنی اس پاک خدا سے، فرمایا لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے، وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہ کی۔ انسان کہے گا اے میرے رب، میں کس طرح تیری عیادت کرتا جبکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ انسان کہے گا اے میرے رب، میں تجھے کس طرح کھلا سکتا ہوں جبکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو جانتا نہیں کہ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا؟ حاضرین کرام، خدا تعالیٰ کی راہوں پر قدم مارنے کے لیے ہمیں اپنے نفس امارہ کو مار کر خود کو شیطان سے دور کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور ہر ایک جو اس کے نام کے لیے غیرت مند نہیں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جو دنیا پر کتوں یا چونٹیوں یا گدھوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں، وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر ایک ناپاک آنکھ اس سے دور ہے، ہر ایک ناپاک دل اس سے بے خبر ہے۔ وہ جو اس کے لیے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات دیا جائے گا، وہ جو اس کے لیے روتا ہے وہ ہنسے گا، وہ جو اس کے لیے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ تم سچے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے۔ نفس کی پاکیزگی کا یہ سفر مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں تو دنیاوی کاموں کے لیے، چاہے وہ اسکول یا یونیورسٹی میں پڑھنا ہو یا روزی روٹی کمانا ہو یا اولاد کی تربیت اور ان کی شادی بیاہ کے مراحل ہوں، ہم اپنی آخری حد تک کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ تو کیا خدا کو پانے کے لیے اتنی سی محنت بھی نہیں کرنی چاہیے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان خدا کو پا لے تو باقی چیزیں بھی خود بخود پا لیتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں تو خدا کے پانے کا کانسیپٹ ایک ایسی سڑک پر سفر کرنے کی طرح ہے جو صرف ون وے ہے، یعنی صرف بندہ خدا کی طرف اپنے زوم میں چلتا چلا جاتا ہے، خدا اس کی طرف نہیں آتا۔ لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی طرف جو سڑک جاتی ہے وہ ون وے نہیں بلکہ ٹو وے ہے۔ جتنی رفتار سے بندہ خدا کی طرف جاتا ہے اس سے بہت تیز رفتار سے خدا بندے کی طرف آتا ہے۔ وہ جو سچی تڑپ سے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، کم از کم اتنی کوشش جتنی وہ دنیا کے کسی اہم کام کے لیے کرتے ہیں، انہیں راستے میں ضرور خدا کے نشان ملتے ہیں، چاہے وہ قبولیت دعا کی شکل میں ہوں یا خدا کے حسن و جمال کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے۔ حاضرین، وہ لوگ آج کے دور میں صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہی ایک واحد آواز ہے جس نے یہ اعلان کیا، وہ پاک زندگی جو گناہ سے بچ کر ملتی ہے وہ ایک لعل تاباں ہیں جو کسی کے پاس نہیں۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے وہ لعل تاباں مجھے دیا ہے اور مجھے اس نے مامور کیا ہے کہ میں دنیا کو اس لعل تاباں کے حصول کی راہ بتا دوں۔ اس راہ پر چل کر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص یقیناً اس کو حاصل کر لے گا، اور وہ ذریعہ اور وہ راہ جس سے یہ ملتا ہے ایک ہی ہے، جس کو خدا کی سچی معرفت کہتے ہیں۔ فرمایا فلاسفر آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور دوسرے مصنوعات کی ترتیب ابلغ و محکم پر نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے، مگر میں
اس سے بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ خدا کو کیوں پانا چاہیے؟ کیا واقعی خدا کو پایا جا سکتا ہے؟ آج کے اس مادہ پرست دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے بعد خلفائے کرام نے ان سوالات کو بار بار دنیا کے سامنے اٹھایا، اور نہ صرف ان کے تسلی بخش جواب دیے بلکہ زندہ خدا کو پانے کے طریقے بھی بتائے، اور عملاً اس قدر مثالیں قائم فرمائی کہ غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ خدا اس جماعت کا مولا ہے۔ روحانیت کے اس بحر بیکران سے چند قطرات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت بتایا ہے، یعنی خدا کی عبادت کے بغیر خدا کے ملنے کا تصور ممکن ہی نہیں، لیکن اس کے لیے عبادت کا مفہوم بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم عبادت کے مفہوم کو سمجھ کر خدا کی عبادت کریں تو خدا کو پانا ممکن ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عبادت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی قساوت، کجی یعنی ٹیڑھے پن کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے جیسے زمیندار زمین کو صاف کرتا ہے۔ پھر حضور عربی محاورے میں عبد کا لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، عرب کہتے ہیں مورم معبدن، جیسے سرما کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنا لیتے ہیں، اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی کنکر پتھر نہ ہمواری نہ رہے اور ایسی صاف ہو کہ گویا روح ہی روح ہو، اس کا نام عبادت ہے۔ چنانچہ اگر یہ درستی اور صفائی آئینے کی جاوے تو اس میں شکل نظر آ جاتی ہے، اور اگر زمین کی جاوے تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بس انسان جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری، کنکر پتھر نہ رہنے دے تو اس میں خدا نظر آ جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جسم کو ململ کے دھونا یہ تو کچھ مشکل نہیں، دل کو جو دھوے وہی ہے پاک نزد کردگار۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور یقیناً یہ سب پر بوجھل ہے سوائے عاجزی کرنے والوں کے، یعنی وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دعا کی اہمیت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سانپ کے زہر کی طرح انسان میں زہر ہے، اس کا تریاق دعا ہے، جس کے ذریعے سے آسمان سے چشمہ جاری ہوتا ہے۔ جو دعا سے غافل ہے وہ مارا گیا، ایک دن اور رات جس کی دعا سے خالی ہے وہ شیطان سے قریب ہوا۔ ہر روز دیکھنا چاہیے کہ جو حق دعاؤں کا تھا وہ ادا کیا ہے کہ نہیں۔ نیز فرمایا، اصلی اور حقیقی دعا کے لیے بھی دعا کی ہی ضرورت ہے۔ نماز میں خدا تعالیٰ کو کیسے مانگتے ہیں، آئیں ایک 11 سالہ بچے سے سیکھتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں 11 سال کا ہوا اور سن 1900 نے دنیا میں قدم رکھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں خدا تعالیٰ پر کیوں ایمان لاتا ہوں، اس کے وجود کا کیا ثبوت ہے۔ میں دیر تک رات کے وقت اس مسئلے پر سوچتا رہا۔ آخر 10-11 بجے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ ہاں ایک خدا ہے۔ وہ گھڑی میرے لیے کیسی خوشی کی گھڑی تھی۔ جس طرح ایک بچے کو اس کی ماں مل جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح مجھے خوشی تھی کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے مل گیا۔ سمائی ایمان علمی ایمان سے تبدیل ہو گیا۔ میں اپنے جامہ میں پھولا نہیں سماتا تھا۔ میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک عرصے تک کرتا رہا کہ خدایا مجھے تیری ذات کے متعلق کبھی شک پیدا نہ ہو۔ جب میرے دل میں خیالات کی وہ موجیں پیدا ہونی شروع ہوئیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا، تو ایک دن ضحیٰ کے وقت یا اشراق کے وقت میں نے وضو کیا، اور وہ جبہ اس وجہ سے نہیں کہ خوبصورت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے اور متبرک ہے۔ یہ پہلا احساس میرے دل میں خدا تعالیٰ کے فرستادہ کے مقدس ہونے کا تھا، پہن لیا۔ تب میں نے اس کوٹھڑی کا جس میں رہتا تھا دروازہ بند کر لیا اور ایک کپڑا بچھا کر
نماز پڑھنی شروع کی اور میں اس میں خوب رویا اور اقرار کیا کہ اب نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس 11 سال کی عمر میں مجھ میں کیسا عزم تھا، اس اقرار کے بعد میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کو پانا اس کے رسول کی سچی اطاعت اور اس سے محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے کلمے کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ گواہی بھی مانگی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ صحابہ کرام نے اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی زندگیوں میں ہی یہ خطاب دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ حضرات، اگر ہمیں خدا کو پانا ہے تو ہمیں لازماً ان انعام یافتہ لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے رسول کی کیسی اطاعت کی، اور اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہم بھی اللہ کے رسول کی اور آج کے زمانے میں اس کے عاشق صادق یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اور اس کے نمائندے یعنی حضرت خلیفۃ المسیح کی ایسی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ کی خدمت میں صحابہ کرام کی چند ایسی مثالیں پیش کرتا ہوں جن کا ہماری زندگیوں سے بھی تعلق نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار دیا اور پھینک دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کا ارادہ کر سکتا ہے؟ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو کسی نے اس شخص سے کہا، انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، جسے خدا کے رسول نے پھینک دیا میں اسے ہرگز نہیں لوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر بعض جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی۔ دونوں کی آوازیں اونچی ہو رہی تھیں۔ اتنے میں دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کچھ قرضہ چھوڑنے اور نرمی کرنے کے لیے کہا تو دوسرے نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ان کے پاس گئے اور پوچھا، کون ہے وہ جو اللہ کی قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا؟ قسم کھانے والے شخص نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ، وہ میں ہوں، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین۔ حضور کی ایک آواز پر اس صحابی نے نہ صرف اپنا جھگڑا ختم کر دیا بلکہ اپنا حق بھی چھوڑ دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے، مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو، اور یہی ایک مشکل امر ہے۔ اطاعت کے ساتھ ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے صلوات یعنی درود و سلام بھیجنا بھی خدا کو پانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ خدا کو پانے کے ذرائع میں توبہ و استغفار کرتے رہنا بھی ایک اہم ذریعہ ہے، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہوئے صدق دل سے اس کے کرم اور بخشش کا طلبگار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید میں ہمیں انبیاء کرام کے استغفار کے نمونے بھی بیان فرمائے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا استغفار یوں آیا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درد مندی اور عاجزی سے یہ دعا کیا کرو، اے میرے محسن اور اے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پرمعصیت اور پرغفلت ہوں۔ تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا، اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا۔
تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع کیا، سو اب بھی مجھ نالائق اور پرگناہ پر رحم کر اور میری بے باکی اور ناسی پاسی کو معاف فرما، اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کے بجوز تیرے اور کوئی چارہ گر نہیں، آمین ثم آمین۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ و استغفار کرنے کے بعد جب آنسوؤں سے دل اچھی طرح دھل جائے تو ہم اپنا موازنہ انبیاء اور خلفاء سے نہ کرنے لگ جائیں، اپنی کسی خواب کو انبیاء اور خلفاء کی خوابوں سے ملانے نہ لگ جائیں، اپنے ابتلاؤں کو انبیاء اور خلفاء کی زندگیوں میں جو مشکلات آتی ہیں ان سے ملانے نہ لگ جائیں۔ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس انذار سے جو آپ نے ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں دیا ہے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ہزارہا جاہل اپنے چند روزہ خشوع اور وجد اور گریہ وزاری پر خوش ہو کر خیال کرتے ہیں کہ ہم ولی ہو گئے، غوث ہو گئے اور ابدال ہو گئے اور خدا رسیدہ ہو گئے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا افسوس کہ انہی خام خیالیوں سے ایک دنیا ہلاک ہو گئی۔ خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے سچی عاجزی و انکساری بنیادی سیڑھی ہے، اور جو اس پہ قدم نہ رکھ سکے اس کے لیے اس کا اپنا وجود ہی خدا کی راہ میں روک ہے۔ البانین زبان میں ایک کہاوت ہے، اگر کسی کو بد دعا دینی ہو تو اسے یہ وش کرو یا یہ دعا دو کہ تجھے خود سے عشق ہو جائے، اگر آپ کی دعا قبول ہو جائے تو وہ شخص خود برباد ہو جائے۔ حاضرین غور کریں کہ وہ لوگ جو مذہبی نہیں وہ بھی اس حقیقت کو پہچانتے ہیں کہ خود پسندی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، ہمیں تو علی وجہ البصیرت اس امر کا ادراک ہونا کس قدر ضروری ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز اپنی ورچوئل ملاقاتوں میں بارہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس نصیحت کی طرف ہمیں متوجہ فرماتے رہتے ہیں کہ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں۔ حضرات، خدا کو پانے کے لیے ہماری اپنے نفس کے ساتھ ایک مسلسل جنگ ہے، اور بنا کسی کوتاہی اور غفلت کے عبادات، دعاؤں، نوافل اور اعمال صالحہ کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہمیں اپنے اعلیٰ مقصد میں کامیاب ہونے تک ہر وقت اس جنگ کو لڑتے رہنا ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں نفس لوامہ کی کشمکش کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ خوشخبری دیتے ہیں۔ فرمایا نفس لوامہ کے مرتبے پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بار بار توبہ کرتا ہے اور بار بار گرتا ہے، بلکہ بسا اوقات اپنی صلاحیت سے نا امید ہو جاتا ہے اور اپنے مرض کو ناقابل علاج سمجھ لیتا ہے، اور ایک مدت تک ایسا ہی رہتا ہے، اور پھر جب وقت مقدر پورا ہو جاتا ہے تو رات یا دن کو یک دفعہ ایک نور اس پر نازل ہوتا ہے، اور اس نور میں الہی قوت ہوتی ہے۔ اس نور کے نازل ہونے کے ساتھ ہی ایک عجیب تبدیلی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور غیبی ہاتھ کا ایک قوی تصرف محسوس ہوتا ہے، اور ایک عجیب عالم سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے، اور آنکھوں میں وہ نور آ جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ نیز آپ نے فرمایا یہ راہ تنگ ہے، پہ یہی ایک راہ ہے، دلبر کی مرنے والوں پہ ہر دم نگاہ۔ حضرات، ہم میں سے ہر شخص قبولیت دعا پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور اپنی ذاتی زندگی میں دعا کی قبولیت کے نظارے بھی دیکھتا ہے۔ یہ نظارے ہمارے لیے ہستی باری تعالیٰ کے لازماً بہت بڑے ثبوت ہوتے ہیں۔ ہر ایسے نشان کے بعد ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے مزید قریب ہوں اور اس کے شکر گزار ہوں۔ خدا کو پانے کے لیے یہ بات اہم ہے کہ ایمان کے بعد بے ایمانی کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، وفا کے بعد بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز نے کسی کو یہ الفاظ اپنے دست مبارک سے لکھ کر دیے تھے، جو بعد میں سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا نے دیکھے۔ آپ میں سے اکثروں نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کبھی بے وفائی نہ کرنا۔ ہم میں سے ہر ایک کو حضور کے اس مبارک پیغام کا مخاطب سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مخلص البانین احمدی ہیں جو پہلے دہریے تھے، ایتھیسٹ تھے، کرمنالوجی میں PhD ہیں اور حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی سچی خوابوں کے ذریعے ان کی اسلام احمدیت کی طرف رہنمائی کی۔ قرآن کا فہم انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے سیکھا۔
ایک پیاسے کی طرح پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں سے کوئی نیا ترجمہ کر لیا ہو تو پڑھنے کے لیے دے دو۔ جلسے پر آنے سے قبل میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اب تک 50 سے زائد بار قرآن مجید پڑھا ہے اور 10 بار اسلامی اصول کی فلسفی کا مطالعہ کیا۔ کئی دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اسلام سے واقفیت کے بعد ہی جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کی ہے تو وہ اللہ کے آگے جھک گئے۔ میں نے 15 سال ان کے اندر درجہ بدرجہ تبدیلی دیکھی اور مجھے سمجھ آئی ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت اور وفا اور امام وقت کے ساتھ گہرا تعلق، یہ 3 چیزیں خدا تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہیں، جو مجھے ان میں نمایاں طور پر نظر آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم اعطنی ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفر، اے اللہ مجھے ایسا ایمان اور یقین عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی بے ایمانی نہ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں، وہ خدمت کیا ہے جس سے تجھ کو پاؤں، محبت ہے کہ جس سے کھینچا جاؤں، خدائی ہے خودی جس سے جلاؤں، محبت چیز کیا کس کو بتاؤں، وفا کیا راز ہے کس کو سناؤں۔ حاضرین حاضرین کرام، خدا تعالیٰ کو پانے کا ایک اہم ترین ذریعہ اس کا کلام یعنی قرآن مجید ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو پانے کے جتنے بھی ذرائع بیان کیے جا سکتے ہیں ان کا منبع قرآن ہی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، حج بیت اللہ اور دیگر احکامات پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق عمل کرنا ہی ہمیں خدا تک پہنچا سکتا ہے۔ قرآن مجید کو عربی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زبان میں بھی کثرت سے پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک جگہ نصیحت فرمائی کہ ہم پورے تقویٰ سے دعائیں کریں اور قرآن کے الفاظ پر غور کریں، پھر جہاں آدم اور شیطان کا حال مذکور ہو اپنے نفس میں غور کریں کہ آیا میں آدم کی طرف ہوں یا ابلیس کی طرف ہوں، موسیٰ کی طرف ہوں یا فرعون کی، آیا مجھ میں باغیوں کے خصائل ہیں یا فرما برداروں کے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان آج کروڑوں میں ہیں اور ایک بھاری اکثریت نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے اور حج بھی کرتی ہے، لیکن کیوں ان کی عبادات اور قربانیاں کوئی اثر نہیں دکھا رہی ہیں؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی پیروی امام وقت کے ساتھ مل کر کرنی لازمی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو جو خدا تک پہنچاتی ہے قرآن سے پایا، ہم نے اس خدا کی آواز سنی اور اس کے پرزور بازو کے نشان دیکھے جس نے قرآن بھیجا۔ سو ہم یقین لائے کہ وہی سچا خدا اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ہمارا دل اس یقین سے ایسا پر ہے جیسا کہ سمندر کی زمین پانی سے۔ حضرات، اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا کلام سکھلایا اور معارف قرآنی عطا فرمایا۔ باقی فرقوں کے پاس تو سوائے قصوں کہانیوں کے قرآنی علوم کے نام پر کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ امام وقت کے پیچھے چلتے رہیں کہ اب خدا کو پانے کے لیے یہی ایک ذریعہ ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ خدا کی تلاش میں چلا کشیاں کرتے تھے، جبکہ اب صرف اور صرف پرخلوص اطاعت امام ہی خدا کے ملنے کی راہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملنے سے پہلے بھی نہایت بزرگ شخص تھے، لیکن امام وقت کی بیعت میں آنے اور ایک سچے عاشق کی طرح آپ کی اتباع کرنے کے نتیجے میں جو انہیں ملا ہے اس کے بارے میں وہ خود ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ فواللہ مذلاقیتہ زادنی الہدی وعرفت من تفہیم احمد احمدا، یعنی اللہ کی قسم جب سے مجھے مسیح موعود کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے انہوں نے مجھے ہدایت میں بڑھایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اب احمد کے سمجھانے سے ہی میں نے احمد کے مرتبے کو سمجھا ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سمجھانے سے ہی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو شناخت کیا۔ ایک البانین مسلمان ہیں، نوجوان ہیں، چند سال قبل جماعت کے مخالف تھے، 1 سال تک انہوں نے جماعت کے دلائل سنے، ان کے البانین مولویوں سے قریبی تعلقات تھے، وہ ان کے پاس جاتے اور ان کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی تعلیمات کی روشنی میں جماعت احمدیہ جو
قرآنی دلائل پیش کرتی ہے وہ ان مولویوں کو بتاتے اور ان سے پوچھتے کہ ان دلائل کا کیا جواب. ہر مولوی ان کو یہی کہتا کہ تم ان دلائل کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے ان سوالوں میں مت پڑو. جس دن انہوں نے بیعت کی انہوں نے مجھے بتایا کہ مولویوں کا جواب سن کر میں سوچتا تھا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بھی عقل نہیں دی کہ میں قرآن کی کسی آیت کا مطلب بھی سمجھ سکوں. لیکن جب قرآن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی تفسیر کی روشنی میں پڑھتا ہوں تو ہر آیت دل کو لگتی ہے اور عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے. آج خدا تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کی وہ تفسیر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کو سکھائی نہ صرف پڑھیں اور سمجھیں بلکہ اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کریں. خصوصاً آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے یہ تمام تفاسیر ہمارے لیے بآسانی میسر ہے بلکہ اسمارٹ ڈیوائسز کی بدولت گویا ہماری مٹھی میں سمیٹ آئی ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائیں اور جماعت کی ایپس سوشل میڈیا کے چینلز اور بالخصوص MTA کو کثرت سے دیکھیں اور اپنا علم و عرفان بڑھائیں. باقی مسلمان آسمان سے مسیح کے آنے اور زمین سے ایک خونی مہدی کے منتظر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بھیجنا تھا تو وہ یہی موقع تھا جبکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے تاکہ مسیح موعود اپنا پیغام تمام دنیا تک بآسانی پہنچا سکتا. حضرات ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ غیر احمدیوں کے لیے کتنے افسوس کا مقام ہے کہ دنیا تو ترقی کر گئی اور ٹیکنالوجی میں کہاں سے کہاں چلی گئی لیکن ان کا خدا نعوذ باللہ پیچھے رہ گیا اور اب تک مسیح موعود کو آسمان سے نہ بھیج سکا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہوا. ہمارا خدا وہ خدا ہے جو وعدوں کا سچا ہے. اس نے عین اس گلوبلائزیشن کے ابتداء میں ہی اپنے مامور کو بھیجا اور اس نے اپنی تحریر و تقریر اور اپنے پاک نمونے سے تمام عالم کو زندہ خدا کا پتہ دیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سن 1901 عیسوی یعنی 20ویں صدی کی ابتداء میں زندہ خدا کا پتہ دینے کے لیے ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال کی راہ بھی بتائی. اس وقت کی ایجاد فونوگراف کا استعمال کرتے ہوئے یہ پیغام دیا آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لاف و گزاف سے. آج خدا سے جڑنے کے لیے ہمیں MTA سے جڑنا ہوگا جو ہمیں خلیفہ وقت کی تازہ بتازہ آواز ہم تک پہنچاتا ہے. ریویو آف ریلیجنز کے YouTube چینل پر گاڈ سمٹ اور دہریوں سے ہونے والی ڈیبیٹس سننی اور سمجھنی ہوں گی. جماعت کی مختلف ویب سائٹس اور ایپس کا استعمال کر کے اپنے علم کو بڑھانا ہوگا اور اپنی اولاد کو بھی اس طرف مائل کرنا ہوگا اور یہ سب ہمیں خدا تک پہنچنے کی جستجو میں اور اس کی رضا کی خاطر کرنا ہوگا. ورنہ یہ دور اپنے ساتھ بے انتہا دجالی ڈسٹریکشنز لے کر آیا ہے جن کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانیت کو خدا سے دور لے جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں فرماتے ہیں ایک تعلق کو قطع کرو تا دوسرا تعلق پیدا ہو. ایک طرف سے دل کو روکو تا دوسری طرف دل کو راہ مل جائے. زمین کا نجس کیڑا پھینک دو تا آسمان کا چمکیلا ہیرا تمہیں عطا. حضرات یہ جلسہ سالانہ بھی تو ایک خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی. اس لیے اس جلسے میں شامل ہو کر حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطابات سے استفادہ اور ان کی دعائیں لینی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں نصیحت فرماتے ہیں تم اس ڈول سے کم نہ رہو جو کنویں میں خالی گرتا اور بھر کر نکلتا ہے اور اس چھاننی کی صفت مت اختیار کرو جس میں کچھ بھی پانی نہیں ٹھہر سکتا اور ایک راہ سے آتا ہے اور دوسری راہ سے چلا جاتا ہے. نیزا فرماتے ہیں تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے اور ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کی توجہ نہیں. وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پاؤ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہی ان دعائیہ الفاظ پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں یا کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص ہوا. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسلام احمدیت، اسلام احمدیت. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی
غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔